औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वली या अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह अद-दहर की तिलावत के बाद उसका तर्जुमा और तफसील को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। सूरह दहर में दर हकीकत 2-3 ऐसे वाक़यात हैं और शान नुज़ूल के साथ हैं कि जिसमें इंसान की कई इबादत के खुलिये को, या यूं समझ लीजिए कि इबादत के तरीके को हमें समझ में आसानी से आने वाली बातें हैं। तरीके से मुराद ये कि इबादत के कई तरीके हैं, जैसे कि कोई नजर मानता है तो कोई कुछ, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि मैं खाना खिलाऊंगा, मन्नतें मांगता है, कोई रोज़ों की नियतें करता है तो कोई नवाफिल की। बहरहाल हम अल्लाह रहमान के इस कुरान में सूरह दहर के अंदर इन तमाम मसाइल को समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। दूसरा, सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को भी बताया है, जांचा हुआ कि किस तरह से हुजूर आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक फरमाई। दूसरा, एक और राज से भी अल्लाह ताला ने सूरह दहर में पर्दा उठाया है, जो कि जन्नत में होगा इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। सूरह दहर, सूरह दहर इसका नाम सूरह इंसान भी है। फिर दोहरा रही हूँ, सूरह दहर का दूसरा नाम सूरह इंसान भी है। यानी कि मुजाहिदा, कताहिदा और जमूरिया के नजदीक और कुछ और मुफस्सिरीन के नजदीक ये सूरत मदीने में भी नुज़ूल हुई है, और बाज़ ने कहा है कि ये मक्के मुनव्वरा में नुज़ूल हुई है। इसमें इसमें 2 रुकू, 31 आयतें, 240 कलमे और 1054 हुरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हल अता अलल इंसानी हीन मिन दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि कहीं उसका नाम भी ना था। आदमी यानी कि वो पहला आदमी जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम हम लेते हैं, जो कि हम सब के फादर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब इंसान की तख्लीक का वक्त आया था तो एक वक्त ऐसा भी इंसान पे गुजरा था कि उसे तो पता ही नहीं था कि उसे तख्लीक किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कौन थे। इंसान की पहली तख्लीक जिस रूह और वजूद और जिस्म के अंदर हमने देखी, वो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नफ्ख रूह से पहले 40 साल का वक्फा रखा गया था। अभी नफ्ख रूह से पहले 40 साल का वक्फा क्या है, आइए समझते हैं। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन, बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से। और फरमाइएगा, मैंने वर्ड यहाँ पर नुतफा, मनी, मिट्टी नहीं का, नुतफा मनी से। नब्तलीही फजअल्नाहु समीआ, कि वो उसे जांचे तो उसे सुनता है, बसीरा, देखता कर दिया। अब रहमान ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नफ्ख रूह से पहले इंसान को पैदा होने के लिए माँ के रहम में उसकी तख्लीक का पूरा एक जिस्म के साथ, उसे कान, हाथ, दिल के साथ अल्लाह ताला पैदा फरमाता है, लेकिन उसके लिए एक नुतफे की जरूरत होती है, मिनी की। मगर रहमान फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रहमान ने जब तैयार फरमाया था तो खुदावंद करीम ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पट्टी से गूंद कर रखा हुआ था, तो वो गूंदे हुए जिस्म से और रूह का जो फासला
यानी कि रूह को जो दाखिल किया गया वो फासला था 40 साल का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से गूंदा और गूंदने से पहले आपने उस मुजस्मे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 40 रोज तक ऐसे ही रखा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का इरादा फरमा दिया कि अब अल्लाह इसमें रूह फूंके। लिहाजा अल्लाह रहमान ने 40 साल के बाद उस मुजस्मे में जो मिट्टी का गूंदा हुआ था, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा, उसमें अल्लाह ने रूह फूंक दी। क्योंकि वो एक मिट्टी का खमीर था, तो ना कहीं इसका जिक्र था कि कोई उसको जानता है, यानी कि कोई जानता ही नहीं था कि इंसान क्या चीज है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कोई अपने भाई या वालिदैन के साथ तो पैदा नहीं हुए थे, ना कोई रिश्ता चाचा मामू ताया, कैसे जानता, कोई भी नहीं। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया, एक वक्त इंसान पे ऐसा गुजरा था कि जब वो आया तो बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई रिश्ते नहीं थे, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं, तो कोई उसको नहीं जानता था, ना किसी को उसकी पैदाइश की हिकमतें मालूम थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने कैसे पैदा फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो हकीकत ये थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई पैदाइश नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने एक मिट्टी का खमीर गूंदा और गूंदने के बाद उसे 40 साल तक रखा, और 40 साल के बाद फिर अल्लाह रहमान ने एक रूह की तख्लीक की और उस रूह को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में दाखिल फरमा दिया। यूं गोया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, या यूं समझ लीजिए कि अल्लाह रहमान के पास जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को खोला तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आसपास तो मलाइका ही मलाइका है, ना उनका कोई रिश्तेदार था ना कोई और। तो तन्हाई के सबब उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, मैं इस कदर अकेला हूँ, मैं इतना तन्हा हूँ, ना मेरे पास पर है कि मैं समझूं कि मैं मलाइका हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी ताकत है कि मैं समझूं कि मैं कोई किसी और इस जन्नत का हिस्सा हूँ या कुछ भी। चूंकि जन्नत बनाई हुई थी, इसलिए जन्नत के अंदर भी कोई इंसान की जात थी नहीं, जन्नत अल्लाह ने बनाई ही थी मोमिनों के लिए। तो गोया आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब जन्नत में भेजा तो आपने वहां पर भी तन्हाई महसूस की। अल्लाह रहमान बताना ये चाहते हैं कि अल्लाह ने जो मर्द और औरत का जोड़ पैदा फरमाया, ये इसलिए ताकि जब वो दुनिया में आए तो तन्हाई के खौफ से ना गुजरे, क्योंकि इस खौफ से एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह, कोई तो ऐसा हो जो मुझसे बातें करे, जो मुझे समझे, जो मुझे चाहे, मैं उससे अपने दिल का हाल बयान करूं। मौला, तू तो नूरे इलाही है, तू तो एक पर्दे में है, तो मैं तुझसे गुफ्तगू करता हूँ, मैं तुझसे मुरादें मांगता हूँ, और मैं तुझे चाहता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरे जैसा इंसान हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल रहमान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से माँ हव्वा को जन्म दिया। और जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी पीठ मुबारक से निकली और निकलने के बाद जब आप बैठी, कुछ फरमाते हैं पीठ से और कोई कहता है कि पसली से। बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाते। हजरत माँ हव्वा पीठ या पसली से जब आई और बराबर में बैठी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। माँ हव्वा दुनिया की वो फिर पहली औरत थी जो कोई रिश्ता लेकर पैदा नहीं हुई थी, माँ सिवाय आदम अलैहिस्सलाम के। हव्वा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आई तो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, तो गोया अल्लाह रहमान ने जब उन्हें पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने हजरत माँ हव्वा को इस इल्म के साथ पैदा फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम को देखते ही वो समझ गई कि ये इनका हमसफर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर ये दोनों मियाँ बीवी मर्द और औरत इस दुनिया में आए, लेकिन खुदावंद करीम फरमाते हैं इस बात से कि ए मोमिनो, ए इंसानों, उनके बाद इस रोए कायनात पर जितने भी इंसान पैदा हुए हैं फिर सब एक मनी से पैदा हुए हैं, यानी कि कोई ना कोई उनका वालिद है और उनको शिकम में रखने वाली कोई ना कोई माँ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसे पता होता है कि वो अपनी माँ के हमल में है, अपनी माँ के पेट में है, और यूं अपने आसपास की जो बातें होती हैं या आसपास के जो रिश्ते होते हैं, बच्चा माँ के पेट में ही पहचान लेता है।
उसे पता होता है कि उसका बाप कौन है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से माँ के पेट के हमल से ही वो सब कुछ सुन रहा होता है। उसे अपने तमाम रिश्तेदारों की आवाज आ रही होती है, उसे अपने तमाम बहन भाइयों की आवाज आ रही होती है। अल्लाह रहमान फरमाते हैं कि बच्चे को ये भी पता होता है कि वो अपने माँ के शिकम में है, और उसे पता होता है दुनिया में आने के बाद जब वो देखता है तो वो फौरन अपनी माँ को पहचान जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे ये पहचान देकर दुनिया में भेजा होता है। और ये पहचान को अगर समझना है तो अल्लाह फरमाता है कि किसी तरह से समझो कि जैसे अल्लाह रहमान ने जब माँ हव्वा को पैदा किया तो वो आदम अलैहिस्सलाम को देखते ही पहचान गई थी कि वो उनके हमसफर हैं। अल्लाह अगर चाहता तो ये पहचान देकर उनको भेज देता दुनिया में, कि वो कहती कि अच्छा आप मेरे वालिद मोहतरम हैं। अल्लाह चाहता ही कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह रहमान हमें ये बताना चाहते हैं कि ए इंसानों, मैं तुम्हारी तख्लीक जब करता हूँ तो तुम्हें नहीं पता। इस दुनिया में आने से पहले मैं तुम्हें एजुकेट करके भेजता हूँ। तुम्हें पता होता है तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे दादा नानी भाई बहन, ये सारे रिश्तों से तुम वाकिफकार होते हो। फिर अल्लाह फरमाता है इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, बेशक हमने उसे राह बताई, यह हक मानता या नाशुक्री करता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान माँ के पेट में होता है और माँ का जब हमल का जमाना होता है, तो उस जमाने से गुजरने के बाद जब तक वो अपनी माँ के पेट में है, देखने में तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो माँ के पेट में भी तन्हा ही है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि एक सहारा मिनी का होता है, यानी कि वालिद का, जो कि माँ के पेट में बच्चे के साथ चल रहा होता है। लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि फिर उससे जो भी निकले, मर्द या औरत, यानी कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, अल्लाह रहमान उसे दुनिया में जब पैदा करता है तो फिर उसे अपने मुशाहिदे का इस्तेमाल करना होता है। अपने लिए खुद सीधी राह उसे चुननी पड़ती है और उसे हक को इंतखाब करना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है कि फिर इंसान दो रास्ते इख्तियार करता है, या तो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिश्तों की नाशुक्री करता है, या अल्लाह रहमान के दिए हुए राह हिदायत की नाशुक्री करता है, या फिर ये कि वो हक को तस्लीम कर लेता है, यानी कि अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाना ये चाहते हैं कि अल्लाह का काम ऐसा नहीं कि उसने इंसान को दुनिया में भेजा तो वो कहे कि मैं तो तन्हा था, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान को कभी तन्हा नहीं भेजता, उसे उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदारों के साथ भेजता हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है कि हर जमाने में मेरे रहमान ने हर कौम पर कोई ना कोई रसूल भेजे हैं, कोई ना कोई किताबें नाजिल फरमाई हैं, ताकि इंसान हक बात को खुद समझे, खुद अल्लाह की शुक्र बजारी करे, खुद अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तो वो जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं करते, वो जो अल्लाह की बहुत नाशुक्री करते हैं, इन्ना आतदना लिलकाफिरीना सलासिला व अगलाला व सईरा, बेशक हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी हैं जंजीरें और तौक और भड़कती आग। फिर उनका एक ही रास्ता है, अल्लाह फरमाता है, और वो है सही काफिर। ऐसे वो काफिर होते हैं कि अल्लाह उन्हें बांध कर दोज़ख की तरफ घसीट कर ले जाएंगे, और फिर उनके गलों में तौक वाली ऐसी जंजीरें होंगी जो कि भड़कती हुई आग की तरह होगी। इन्नल अब्रारा यशरबूना मिन कासिन काना मिज़ाज मिज़ाजुहा काफूरा, बेशक नेक पिएंगे इस जाम से जिसकी मरूनी काफूर है, और वो काफूर क्या, एक चश्मा है। अब अल्लाह रहमान फरमाते हैं कि वो मोमिन सईद जिन्होंने हक बात को तस्लीम कर लिया, अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी में अपनी सारी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए तो ना पूछो कि मेरे रब ने कैसे कैसे जन्नत में उनके लिए सवाब के और एहसानात के चश्मे जारी फरमाए हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक चश्मा है, और वो ऐसा चश्मा है जो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। और अल्लाह फरमाते हैं ये बहता हुआ चश्मा इनके लिए एक ऐसा तोहफा है जिसका पानी पीते ही उन्हें ठंडक मयसर हो जाएगी।
کافور کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیے اس دنیا میں جو کافور ہوتے ہیں، آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ملائیں گے تو اس پانی کے اندر جب آپ انگلی اپنے ڈپ کریں گے تو آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی، جیسے کہ مینتھول ایک ایسی ٹیبلٹ ہوتی ہے، آپ جیسے اس کو منہ میں رکھتے ہیں آپ ایک ٹھنڈک فرق محسوس کرتے ہیں نا۔ ہم مینتھول کی کئی چیزوں کو کبھی کینڈی میں اور کبھی کسی سویٹس کے ذریعے یوز کرتے ہیں، تو میرے رحمان نے یہاں پر ہمیں یہ ایک اگزامپل دی ہے کہ جب تم اس مینتھول کو دیکھو اس دنیا میں جب تم رکھتے ہو تو وہ کیسے فیل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام اما آپ ورڈ جو مینتھول یوز کر رہی ہیں یہ تو ابھی اس دنیا میں جو 2000 کی دنیا ہے اس میں آئی ہے، تو اس سے پہلے اس کافور کا مقصد کیا تھا؟ یاد رکھیے ہماری زندگی کے اندر جو ہمارا قرآن مجید ہے وہ ہمیں حال بھی بتاتا ہے، ماضی بھی بتاتا ہے اور مستقبل بھی بتاتا ہے، اسی لیے اسے معجزاتی کتاب کہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں مینتھول کا نام ہم نے دیا، یقیناً جو اس سے پہلے کی قومیں ہوں گی وہ اس طرح کی کوئی جڑی بوٹیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بناتی ہوں گی جس سے انسان کو پیٹ میں یا اپنے معدے میں ٹھنڈک یا فرحت ضرور محسوس ہوتی ہوگی، اور اس طرح کے علم کو کہتے ہیں حکمت کا علم، یعنی کہ جڑی بوٹیوں سے یا ہربس کا بنایا ہوا وہ فارمولا جس میں اس چیز کو ایڈ کیا جائے تو اس سے انسان کے پیٹ میں اس کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ بہرحال میں اس بحث کی طرف نہیں جاتی، صرف آپ کو بتانا اس لیے مقصود تھا کہ میرے رحمان نے فرمایا کہ جس طرح سے کافور کو تم دیکھتے ہو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے دنیا میں، میرا رحمان فرماتا ہے ایسا ہی ٹھنڈا پانی، فرحت والا پانی جس سے تم پیو تو تمہارے جسم میں تمہیں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک محسوس ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ این یشربوا بہا عباد اللہ، جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پانی پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو چشمہ کافور ہے اسے اللہ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جنت الفردوس سے لے کر جنت الفردوس سب سے بلند ٹاپ، جسے ہم کہتے ہیں نا 7 اسٹارز ہوٹلز، 5 اسٹارز ہوٹل، 4 اسٹارز، 3 اسٹارز، تو ہم نے دنیا میں ایک اچھے اچھے پروجیکٹس کو بھی اسٹارز کے ساتھ ہم نے مرکوز کیا ہوا ہے تاکہ ہمارے ذہن اچھی طرح سے سمجھ جائے کہ اچھا 5 اسٹارز تو پھر کیا، 7 اسٹارز تو پھر کیا۔ تو اسی طریقے سے جنت الفردوس سے اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ جاری ہے، اور یہ چشمے کو جو اللہ نے بنایا ہے ایسا بنایا ہے کہ جنت الفردوس سے لے کر پوری 7 جنتوں تک، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اس صرف چشمے کے پروجیکٹ کو سمجھے گیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جنت الفردوس سے لے کر کے ہر جنت تک یہ بہتا ہوا آئے گا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوا، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کا حصہ اتنا بڑا ہے کہ ایسی کئی دنیایں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایسی 7 دنیایں صرف اس کا عرض ہے اور طول اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ تو وہ پوری ان جنتوں تک، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بہن کو اپنی اپنی جنت عطا فرمائے، تو وہ ہر جنت جو جنت جس بہن کی ہوگی اس جنت کے ساتھ وہ چشمہ بہتا ہوا آئے گا۔ صرف یہ ایک کسی کارنر پر نہیں ہوگا کہ بندہ کہے کہ جی اس جنت تک ہم بھی جائیں گے اس کونے تک اور وہاں تک پانی پئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہر آئے گا جنت الفردوس سے، یہ پورا پروجیکٹ اللہ نے جو تیار کیا، پر اللہ فرماتے ہیں یہ پوری پھر اس کائنات اس جنت کی کائنات کے اندر گھومتا ہوا چشمہ ہوگا۔ جیسے اس کے ایگزامپل آسانی سے سمجھتے ہیں، جیسے نائگرا فال کا پانی ہے، آج تک کسی کو نہیں پتا چلا، عرصے سے وہ بہ رہا ہے اور وہ پوری دنیا میں وہ نائگرا فال کا پانی جاتا ہے، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ کہتے ہیں اور اسے عجوبوں میں شامل رکھا ہے دنیا کے۔ تو ویسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چشمہ ہے یہ پوری جنت میں گھومے گا اور پوری جنت کے اندر اس کا ایک دریا بہتا ہوا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ خاص اس کے بندوں کے لیے ہے اور اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، یعنی کہ ہر محلوں کے اندر سے وہ چشمہ بہتا ہوگا۔ یوفون بالنظر، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہو۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ منتوں سے مراد یہاں پر جو وہی ذکر جو میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا،
عبادت کے کئی طریقے ہیں. کچھ انسان خوشی سے عبادت کرتا ہے، جیسے کہ ہم پر فرض نماز ہے اور ہم اس کو خوشی سے ادا کرتے ہیں، اس میں کسی منت کو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے. کچھ نفلی عبادتیں ہوتی ہیں، بندہ وہ بھی خوشی سے کرتا ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں، رحمان فرماتا ہے، جیسے ہم صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں. جیسے صلاۃ الحاجات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مراد رکھتے ہوتے ہیں. یہاں اشارہ صلاۃ الحاجات کی طرف بھی ہے، جس کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں ہمیں بتائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی تھی تو میں اللہ سے رجوع کرتا تھا، مطلب یہ کہ نوافل پڑھتا تھا اور پھر میں دعا کرتا تھا. اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر یہ بھی منت رکھ دیتے ہیں کہ ہم صدقہ اتنا کریں گے، یا ہم راہ خدا میں اتنا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یا 10 رکعتیں 6 رکعتیں 2 رکعتیں نماز ادا کریں گے بطور شکرانہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منت کرنا انسان پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے اس کو اپنے اوپر شرط کے ساتھ واجب کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ تجھے عبادت تیری کرنی بہت زیادہ پسند ہے، تو اے اللہ ہم منت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ فلاں کام، ہماری یہ دعا آپ کی بارگاہ میں جلد سے جلد سلامتی کے ساتھ پوری فرما دیجیے. تو اللہ ہم یہ منت کرتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے، صدقہ دیں گے، یا اتنی رکعتیں نماز پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام منتیں در حقیقت نیکیاں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شرط سے اپنے اوپر واجب کر لے تو پھر یہ جائز ہے. اور اس کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. انما نطعمک لوجہ اللہ، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے، لا نرید منکم، کھانا دیتے ہیں، جزاءً، اور تم سے کوئی بدلہ، ولا شکورا، یا شکر گزاری نہیں مانگتے. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں منت مانتے ہیں تو وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو بہت خوشی سے کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو، مسافروں کو بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو منت کا کھانا ہوتا ہے اس کی پھر قیمت کھلانے والوں سے نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یہ بس تم پھر خاص اللہ کے لیے کھانا کھلا دیں، لہٰذا اس کے پیچھے تمہارا کوئی پروفٹ تمہارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی کہے تو کہو کہ یہ بدلہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے تمہیں کھانا دے رہے ہیں اور ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی تعریف میں کہ شان نزول میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قنیز قضا کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے. ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی تھی. اللہ تعالیٰ نے صحت نظر فرما دی اور پھر اللہ تعالیٰ کی وفا کا وقت آیا، یعنی کہ نظر کی وفا کا وقت آیا تو تمام صاحبوں نے روزے رکھے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے 3 دعا کا ایک پیمانہ لیا جو لائے اور حضرت خاتون جنت ماں فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ اب یہ ایک سا میں لے کر آیا ہوں اور لہٰذا ہم 3 دن روزہ رکھیں گے تو آپ افطاری کے وقت یہی پکائیے گا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھانا تیار ہوا. جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو ایک روز مسکین آیا، ایک روز یتیم آیا اور ایک روز ایک اسیر آیا، یعنی کہ ایک مسافر آیا، اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی اور صرف پانی سے افطار کیا گیا اور اگلے روز بھی پھر اسی طریقے سے روزہ رکھ لیا گیا. تو اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَخَافَ، بے شک ہمیں اپنے رب سے، مِن ربنا یوماً عبوسا قمطیرا، رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ الشَّرَّ، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا. ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَهُمْ نَضْرًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، وسرورا، اور شادمانی دی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کے صبر پر انہیں جنتوں و حریرا، اور جنت اور ریشمی کپڑے صلے میں دیے.
मुत्तकीईन फीहा अलल अराइका, जन्नत में तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, न इसमें धूप देखेंगे ना ठंडक। वदानियातन, और उसके अलैहिम ज़िलालुहा, साए इन पर झुके होंगे। वज़ुलिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए होंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो नजर भी रखी, यानी कि नजर वफा भी की, रोजा भी रखा, और रोजे पर सबर का ये आलम रहा कि पानी से इफ्तार किया और फिर रोजा रखा, और उसमें और ये कि मिस्कीन को भी दिया, यतीम को भी दिया खाना, और अल्लाह फरमाते हैं कि मुसाफिर को भी दिया। और ये ना कहा कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, और ना ही ये कहा कि आधी रोटी तुम रखो आधी रोटी हम रखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या सबर किया और क्या वादा वफा किया, क्या मुरादें अपनी वफा के साथ पूरी की इन्होंने। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने इनके लिए उनके अमल की जजा रखी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह की हर वक्त शुक्रगुजारी करते हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं यही वो शुक्रगुजारी है कि जिसकी वजह से हम उन्हें रोज़ क़यामत बहुत अमन देंगे और उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ ना होगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बड़ी ताजगी और शादमानी के साथ रहेंगे जन्नत में। और अल्लाह फरमाते हैं ये उनके सब्र पर उन्हें जन्नत में रेशमी कपड़े पहनाए जाएंगे, और जन्नत में उनके पास ऐसे तख्त होंगे जिस पर वो तकिया लगाए होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं ना वहाँ गर्मी है ना वहाँ कोई ऐसी सर्दी। और अल्लाह फरमाते हैं कि वहाँ के दरख्त ऐसे हैं कि जब वो अपने दरख्तों के नीचे बैठे हुए होंगे और उनका जी चाहेगा कि दरख्त से कोई फल खाए, तो अल्लाह फरमाता है उन्हें उठने की भी ज़हमत नहीं दी जाएगी। उन दिल में ये बात आएगी और वो दरख्त नीचे झुकेंगे, और जब वो नीचे झुकेंगे तो वो गोशा खुद अपने हाथ से तोड़ेंगे, यानी कि वो फल चाहे अंगूर हो या सेब या अनार, वो खुद अपने हाथ से तोड़ेंगे और फिर वो खुशी बआसानी ले सकेंगे। मजीद अल्लाह फरमाता है वयुताफु अलैहिम बिअनिया मिन फिदातिन, और इन पर चांदी के बर्तनों और कोजों का दौर होगा। व अकवाबिन कानत कवारीरा, जो शीशे के बिसल हो रहे होंगे। अल्लाह फरमाता है कि ये जो चांदी के बर्तन हैं तुम इन्हें यहाँ पर कैसा पाते हो। ऑफ कोर्स हम ऐसा पाते हैं चांदी के बर्तनों को कि जिसमें अगर पानी रखा हुआ हो तो अंदर कितना पानी है कोई देख नहीं सकता जब तक कि ना झांके। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वहाँ जितने बर्तन होंगे चांदी के होंगे, और चांदी के रंग इतने हसीन होंगे कि आपकी शफाफ की तरह, यानी कि कांच की तरह जो अंदर होगा वो भी बाहर वैसे ही नजर आएगा। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कवारीरा मिन क़िद्दतिन, कैसे शीशे चांदी के, कदरुहा तकदीरा, साकियों ने उन्हें पूरे अंदाजे पर रखा होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो ऐसे रखे हुए होंगे बर्तन सजाकर उनके लिए कि वो उसमें जितना चाहेंगे अल्लाह की रहमत से पानी पिएंगे, या यूं कह दीजिए कि शराब पिएंगे, मगर ये वो शराब होगी जो पीने वालों को बाहर से भी नजर आएगी और अंदर से भी नजर आएगी। पीने वालों की रग़बत की कदर ना इससे कम ना इससे ज्यादा ये सरीका जन्नती खुदाम के साथ होगा। यानी कि वहां पर जन्नत में ऐसे खुदाम रखे होंगे कि अभी वो कहेंगे तो वो उनको जाम पेश करेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये साक़ी यहाँ पर इन्हें मयसर नहीं ना, ये गुलाम इन्हें यहाँ इस दुनिया में मयसर नहीं ना, क्योंकि ये दुनिया में तो सब्र के लिए आए थे। तो अल्लाह फरमाता है उनके सब्र का अजर उन्हें जन्नत में दिया जाएगा। वयुस्क़ूना फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजीला, और उसमें वो जाम पिलाए जाएंगे जिसको मलूनी अदरक होगी। अब ये बड़ी प्यारी बात है। ऐनन फ़ीहा तुस्मा सलसबीला, वो अदरक क्या है? जन्नत में एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो चांदी के ग्लासेस के अंदर जो पानी दिया जाएगा, जहाँ पर खुदाम होंगे जिसे शराब तहूर कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो शराब तहूर है उसकी आमेज़िश और उसकी लज्जत कैसी है। अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी लज्जत ऐसी है कि जैसे एक अदरक, अभी अदरक की एक मिसाल दी है अल्लाह ने, ये दुनिया का अदरक नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं वो एक अदरक की होगी,
اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ اب یہ دوسرے چشمے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ چشمہ کیوں ہے؟ ابھی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخْلَدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ اذا رأیتم حسابتم لؤلؤ منصورا، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی میں بکھیرے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت نہریں اللہ تعالیٰ نے بہائی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے مقربین تو خالص اسی کو پئیں گے اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی۔ یہ چشمہ زیر عرش ہے، جنت عدن ہوتا ہے اور تمام جنتیوں میں گزرتا ہے، تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ یہ بھی اسی چشمے کی طرح سے ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ جس کا نام تھا کافور۔ یہ دوسرا چشمہ ہے جسے ادرک کہتے ہیں اور یہ اس کا دوسرا نام سلسبیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس جنت کے چشمے کا پتہ فرما رہے ہیں کہ یہ زیر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت عدن میں ہوتا ہے، یعنی کہ جنت الفردوس اوپر، جنت عدن نیچے۔ اور یہ پھر یہ بھی تمام جو چشمہ ہے یہ جنتیوں میں سے گزرتا ہے، تمام جنتوں میں سے گزرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حسن ہوگا کہ جہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کسی کا انتقال ہوگا، نہ کوئی تغیر میں آئے گا، یعنی کہ کوئی اس گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم ان کو کوئی غرور آئے یا تکبر آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو خدمت گزار ہوں گے وہ خدمت سے کبھی اکتائیں گے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے حسن کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح فرش مصطفیٰ پر گہر آبدارہ غلطہ ہے، اسی حسن و صفا کے ساتھ جنتی غلمان مشغول خدمت ہوں گے، یعنی کہ جس طرح سے فرش مصطفیٰ پر یعنی کہ مدینہ منورہ میں جس طرح سے ایک ایک کر کے فرشتے آتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام اپنا پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ کبھی نہ ختم ہو رہے، نہ اکتا رہے ہیں، بلکہ یہ شوق سے آتے ہیں فرش مصطفیٰ پر، شوق سے آ کر اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک تمہارے خدمت گزار ایسے ہی ہوں گے جو تمہاری خدمت میں مشغول ہوں گے، اور انہیں اے مومنوں تمہاری خدمت کر کے بہت سکون حاصل ہوگا، وہ بہت فرحت، بہت مسرت محسوس کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارے دلوں کی ٹھنڈک ہوگی تم اس کا وصف ابھی نہ سن سکتے ہو، نہ تمہیں الفاظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی حد و ہدایت نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، اس کو نہ زوال ہے جنت میں، نہ اس کی کوئی جذبات کی حد ہے، نہ اس کی کوئی خواہشات کی حد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنتی کو وہاں سے انتقال وسعت کا عالم دیکھنا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ادنا مرتبہ کا اگر ذکر کروں تو جنتی کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ جب جنتی اپنے ملک میں نظر کرے گا تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ کو دیکھتا ہوگا۔ اس کی نظر میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہوا ہوگا کہ وہ کوسوں میل تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے کہ اپنے قریب پڑی ہوئی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ادنا جنتی کا مقام ہے، تو وہ اعلیٰ مقام جس کا وصف اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دنیا میں بیان نہیں کروں گا، یہاں پر پردہ فرما دیا اللہ نے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ادنا جنتی کا مقام یہ ہوگا، وہ شان و شوکت ہوگی کہ اس کے بغیر اجازت ملائکہ جنبش بھی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باریک ریشم جیسے لباس ہوں گے ان کے جسموں پر، اور جب وہ چاہیں تو چلتے چلتے ان کے جسم کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دبیز ریشم کے لباس ہوں گے، یعنی کہ یہ ایک ایسی ریشم ہے کہ جس کو ہاتھ میں لو تو مٹھی میں بھر جائے اور ہاتھ سے نکالو تو چورا چورا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید اس بارے میں فرمایا کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، یہ ہر جنتی کے ہاتھ میں ہوں گے 3 کنگن، ایک چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک موتی کا۔ پھر اللہ پاک مزید فرماتے ہیں
وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے تو ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر قریب کے سبز کپڑے، خدرم سبز کپڑے، و استبرق اور اناویس کے، وحلوا اساور من فضہ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ اب جو میں نے آپ سے تھوڑے دیر پہلے ذکر فرمایا کہ میں اس پر بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور بیان کروں گی کہ در حقیقت یہ جو ادرک کی شراب کہیں یا یہ کہ جو ایک چشمہ سلسبیل ہے، اس چشمے کا معنی کیوں ہے اور یہ چشمہ کیوں ہے اس جنت میں، تو اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک شراب ہے، دوسرا یہ شراب اس طرح کی نہیں ہے جو دنیا کی شراب ہوتی ہے جیسے بدبو والی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے انسان اس دنیا میں بول و براز سے فارغ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے اسے ریسٹ روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائجسٹو پلان بنا کے رکھا ہے ہماری باڈی کے اندر، ہماری غذا ہم کھاتے ہیں، چباتے ہیں، جسم میں جاتی ہے اور جو فضلہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب اللہ تعالیٰ نے ادرک کی بنائی ہے، یعنی کہ جو سلسبیل بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پاکیزہ پانی، یہ پاکیزہ شراب انسان کے اندر داخل ہوگی، یعنی کہ جب انسان اسے پیے گا تو اس کی صفائی کا عالم یہ ہوگا کہ جس کے یعنی کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن جائے گا یہ، اور یہ پھر خوشبو بن کر جسم سے نکلے گا۔ اہل جنت کو کھانے کے بعد شراب ضرور یہ پیش کی جائے گی اور اس کے پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے کھایا پیا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور پھر ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر سے تازہ ہو جائیں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ انتظام بنا کے رکھا ہے، یہ انسان جو بھی کھائے گا پیے گا اس ادرک کی شراب، یعنی کہ یہ جو سلسبیل ہے اس کے پانی پینے سے انسان کا پیٹ صاف ہو جائے گا، اور پھر اس طرح سے انسان جو ہے وہ یہاں پر جو انسان کا فضلہ ہے وہ بدبودار ہے، پر اللہ فرماتا ہے وہ ایک خوشبو بن کر ختم ہو جائے گا، اور اس طرح سے انسان دوبارہ سے فریش ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سقاہم ربہم اور پھر انہیں رب نے ستھری شراب پلائی، شراباً طہورا شراب پلائی بڑی ستھری، ان ھذا کان لکم جزاء ان سے فرمایا جائے گا یہ کا صلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا اور تمہیں تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ تمہاری محنت جو تم نے پوری جدوجہد کے ساتھ دنیا میں کی تھی، تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، ایک ایسی جگہ جہاں نہ تمہیں موت کا ڈر، نہ تمہیں کوئی موت کی چاہت، بلکہ اللہ فرماتا ہے خوشی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں لا تطیعوا منہم اثیما او کفورا اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو، معاف کیجیے گا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا، فاصبر لحکم ربک تو اپنے رب کے حکم پر ثابت رہو، ولا تطیعوا منہم اثیما او کفورا اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو، بس اسم ربک بکرۃ و اصیل اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، ومن اللیل فاسجدوا اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، لہو و سبحان لیلہ طویلا اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو، ان ہؤلاء یحبون بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عاجلتا عزیز رکھتے ہیں، ویعذرون وراہم یوما ثقیلا اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیاوی لوگوں کے لیے کہ اے مومنوں در حقیقت اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اور اسے بہت بتدریج اتارا ہے، ایک ایک چیز کی ڈیفینیشن دے دی ہے، یہاں تک تمہیں بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا، کس طرح تخلیق ہوئی، پھر تمہیں یہ بھی بتا رہا ہے تمہارا مہربان رب کے جو قیامت یعنی کہ فیصلے کا دن ہوگا اس دن تمہارا خدا کس طرح سے تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، اور جنت میں تمہارے جسموں سے خوشبو بن کر نکلنے والا وہ فضلہ،
جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، وہ بھی تمہارے رب نے قرآن کے اندر بتدریج ایک ایک چیز خلاصے کے ساتھ تمہیں بیان فرما دی ہے۔ تو بس پھر اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، تو تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا اور پھر تمہیں بہت ثواب عظیم دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان ناشکروں کی بات نہ سنا کرو، ان گناہگاروں کے کہنے میں نہ آیا کرو، تم اپنے رب کے پاک نام کی صرف صبح و شام تسبیح بولو، یعنی کہ نمازیں ادا کرو، اور رات میں اٹھو، تہجد بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کی پہلی نماز جو فجر کی نماز ہے وہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بڑی رات تک اس کی پاکی بولو، بیچ میں جب تہجد میں اٹھو تو پھر اس کو سجدہ کرو، اور پھر اس رات میں بھی اللہ کی پاکی بولو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی لوگ ہیں ان پر تو صرف دولت کا غلبہ ہے، اس کے علاوہ تو ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انسانوں، دین کی تبلیغ میں اگر تمہیں کوئی مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں تو اٹھاؤ، تمہیں اللہ نے پیدا ہی کیا ہے مشقت کے لیے۔ اگر رزق بھی حاصل کرنا ہے تو تمہیں مشقت سے ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں عبادت بھی کرنی ہے تو مشقت سے کرو گے، ایسے نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں کوئی دین میں آگے بڑھنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی، تبھی تمہیں مشقت اٹھانی ہے۔ تو تمہارے رب نے اس دنیا کی تخلیق کر کے تمہیں بھیجا ہی مشقت کے لیے، جیسا کہ میں اپنے پچھلے بیان میں، اپنی پچھلی باتوں میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے بھی ایک بچے کو مشقت کرنی ہوتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مشقتیں جو تم رسالت کی تبلیغ کے لیے کرو گے، مشقتیں اٹھاؤ گے دین کے راستے میں، دشمن تمہیں بہت ستائیں گے، برداشت کرنا، بس تو پھر آ جانا اپنے رب کی طرف۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے سچا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے ہر بات کا اجر دوں گا، لیکن یہ جو جاہل ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو راتوں میں قیام نہیں کرتے ہیں، یہ جو اللہ کی پاکی بولنے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو یہ بس صرف دنیا دار ہیں، انہوں نے قیامت کے دن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، خود آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن خلقناکم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، وشددنا اثرارہم، اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، وَإِذَا شَئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں انہیں جیسے اور بدل دیں۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شان نزول میں کہ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کہنے لگے آپ اس کام سے باز آ جائیں، یعنی کہ دین کے کام سے۔ عتبہ نے کہا آپ ایسا کریں تو میں اپنی بیٹی آپ کو بیاہ دوں گا اور بغیر مہر کی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، مہر نہیں لوں گا آپ سے۔ اور ولید نے کہا میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا مومنوں، دیکھو جس طرح میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت کے انبار آ رہے ہیں، تمہارے پاس بھی آئیں گے۔ جب تم دین کے لیے آگے بڑھو گے تو دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے یہ بیڑی تمہارے پاؤں میں آئے گی، دولت کی، تو اسے اپنے ارد گرد لپٹنے مت دینا، کیونکہ جو یقین رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے اسے دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، نماز میں صبح کے ذکر سے یعنی کہ نماز فجر اور شام کے ذکر سے ظہر اور عصر مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرو، یعنی مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھو۔ اور آیت میں 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا کہ جو نوافل ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے، کہ اگر کوئی چاہے تو خوشی سے پڑھے، کوئی چاہے تو مراد سے مانگ کے پڑھے، مگر یہ عمل صحیح ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرائض کے بعد نوافل پڑھتے رہو، اور اس میں نماز تہجد کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ مراد ذکر لسانی مقصود یہ ہے کہ روز و شب کے تمام اوقات دل اور زبان سے ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ جسے روز قیامت کہتے ہیں، کفار کو اس قیامت پر اعتبار نہیں ہے، لہذا کفار پر یہ دن بڑا بھاری ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر یہ دن، اطاعت والوں پر یہ دن نہایت ہی خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہازی تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یعنی کہ میں تو تمہیں ایک نوٹیفیکیشن دے رہا ہوں، نصیحت ہے، چوائس پر ہے تمہاری، جو چاہے اختیار کرو۔ اور من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنی رب کی طرف راہ لے، تمہاری چوائس ہے، آنا چاہتے ہو اپنے رب کی طرف آ جاؤ،
رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے کاموں کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرو. وما تشاءون، اور تم کیا چاہو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری چاہت اے انسانوں کچھ بھی نہیں ہے، مشیت تو صرف اللہ کی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تمہاری چاہت میں تو صرف اتنا اختیار ہے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، بس. یہ بھی اس کی چاہت ہے کہ وہ کون سی دعا قبول کرے گا اور کون سی نہیں کرے گا. لہٰذا تمہیں اس بات پر اختیار نہیں کہ تم اپنی چاہت کے سامنے، اللہ کی چاہت کے سامنے تم اپنی چاہت رکھ لو. تم کہہ دو اللہ پاک کو کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ناشکری کر کے کہ یا اللہ ہم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، تو نے یہ ہمارے لیے کیسا کر دیا. اللہ کہتا ہے نہ. علامہ اقبال نے فرمایا نا، توڑ دے کاسائے مراد، عشق گداگری نہیں. عشق گداگری نہیں ہوتی. عشق میں تو جو مل جائے، جو دے دے عاشق کو معشوق، بس تو یہ کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری چاہت نہیں ہے. تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، حقیقت یہ ہے کہ واحد ہے ایک رب. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، اسے پتا ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کو اسے کون سی چیز کب کیسے کہاں دینی ہے. تو ہر چیز اللہ کی چاہت ہے. یدخل من یشاء، اپنی رحمت میں لیتا ہے، پھر رحمت ہی جسے چاہے وہ رسول بنا دے، جسے چاہے وہ جنت میں داخل فرما دے. پھر رسولوں میں سے بھی جس کو چاہے وہ انتخاب کر لے، کسی پر توریت، کسی پر زبور، کسی پر انجیل، کسی پر قرآن مجید نازل فرما دے. مگر پیغمبر سب ہیں اللہ کے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اے انسانوں، آپ کو ان کی اتباع کرنی ہے، ان پر یقین رکھنا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ کسے عیسیٰ بنا دے، کسے موسیٰ بنا دے. اللہ رحمان فرماتے ہیں انسانوں ایسے تم میں سے بھی ہیں. اللہ پاک جسے چاہے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو جو تمہیں جو دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، اس کی مدد کرو، اس کی اتباع کرو. حقیقت میں تم اس کی خدمت نہیں کرے، بلکہ رب سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ دین کے کسی کام میں آگے بڑھے. لہٰذا اس کی اتباع کرو، اس کے مددگار بنو، کیونکہ اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ کسے بٹھانا چاہتا ہے. جیسے کہ ہمارے ارد گرد انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین کے کتنے پیارے پیارے ولی ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر چاہے بھی فرقہ وارانہ اگر کوئی سے تسلیم نہ بھی کرنا چاہے، پھر بھی معجزات سے انکار، کرامات سے انکار کر ہی نہیں سکتے. کتابوں کے ساتھ سندیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں وہ تعزو منتشاء، جسے چاہوں میں عزت دے دوں، تو ظلم منتشاء، میں جسے چاہے ذلت دے دوں، اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی چاہت کا اظہار فرما دیا کہ میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں میں اسے چاہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں اپنی رحمت میں لے جاؤں. اور اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں تمہیں بتاؤں اے مومنوں کہ میری چاہت کیا ہے. میری چاہت تو یہ ہے میرے مومنوں کہ تم میرے بن کے رہو، اور میں تمہیں کافروں کے سامنے جنت میں داخل کروں. میں چاہتا ہوں میرے بندوں کہ فتح تمہاری ہو. میں چاہتا ہوں میرے بندوں کہ یہ قرآن اسے تم سینے سے لگا کے رکھو، اسے پڑھتے رہو، اللہ سے گفتگو کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اللہ کی پاکی بولتے رہو، صبر کرتے رہو، دین میں برداشت کرتے رہو. میں تمہارا رب ہوں نا، کیوں بھول جاتے ہو. میں تمہیں اپنی رحمت میں لوں گا، میں تم پر ایسی رحمت فرماؤں گا کہ تم سیدھا جنت میں داخل فرما دوں گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ ظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو میرے بندو، یہ جو جہنم ہے یہ تو در حقیقت ظالم ہی کے لیے ہے. اور ظالم کون ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو انسان اللہ پہ کرتا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ ظلم کر رہا ہے کافر. تو رحمان فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے ہے عذاب جہنم، تو مومنوں تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے تو کچھ کام ہے دنیا میں کر کے آ جاؤ بس. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے مکان ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن ہمیں پیمنٹ کیسے کرنی ہے؟ اپنے اچھے اعمال سے. اور جیسے ہی
وہ ہماری زندگی کے اعمال کی پیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ہاتھ میں چابی دے دوں گا, داخل ہو جانا, اس میں کون روک سکتا ہے. ایک مکان اگر ہم خریدتے ہیں تو ہمیں اس کی پہلے فل پیمنٹ دینی پڑتی ہے نا, پھر وہ مکان ہمارا ہوتا ہے. تو یہ عمل ہے ہمارے, اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. اب ہمارے جتنے گڈ اعمال ہوں گے, جتنا ہم اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائیں گے, اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری ویلیو, تمہاری جنت کی ویلیو اتنی ہی ویلیوبل ہوگی. اور پھر تم آسانی کے ساتھ وہ چابی لے لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. بس تمہارے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. مشکل تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہے جو ظالم ہے, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے جو اللہ نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.